बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सना। नाज़रीन, आपको खबर दें कि पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका ये कहना था कि चेयरमैन PTI इमरान खान 1 साल से फ़ौज और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते दिखाई दे रहे हैं और यूँ लगता है जैसे PTI के ख़िलाफ़ कोई कानून ही नहीं बना है। मज़ीद उनका ये कहना था कि खुफिया इत्तलात हैं कि आर्मी तनसीबात पर 9 मई को हमला करने वाले 30 से 40 अफराद इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने PTI को ये अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर PTI क़यादत इन अफराद को कानून के हवाले कर दे, वगरना कानूनी कार्रवाई करने का हम जो है वो इरादा रखते हैं। अब जो बुनियादी सवाल इससे हमारा पैदा होता है वो ये कि 90 रोज़ गुजर जाने के बावजूद क्या निगरान हुकूमत के पास आईनी तौर पर किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार है या नहीं? यही सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें नुसरत मिर्ज़ा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं आप। सर आपको भी वेलकम करूँगी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं बतूल राजपूत साहिबा, सीनियर एनालिस्ट हैं, मैम आपको भी वेलकम करेंगे। स्टार्ट लेना चाहूँगी नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे, क्या कहना चाहेंगे 90 रोज़ गुजरने के बाद क्या अब ये निगरान हुकूमत जो फैसला कर चुकी है कि 24 घंटे में अगर PTI क़यादत इन 30 से 40 अफराद को नहीं कानून के हवाले करती तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्या ये कानूनी कार्रवाई अगर अमल में लाई जाती है तो ये गैर कानूनी होगी या इसे कानूनी तस्वुर किया जाएगा? क्या समझते हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पर पहले तो शुक्रिया आपका कि बुनियादी तौर पर जो गैर मामूली हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, और इसमें बाज़ार ये लगता है कि कोई कानून या दस्तूर को फॉलो नहीं किया जा रहा। अब दोनों साइड से, मैं एक तरफ नहीं कहना चाहता, दोनों साइड पे ये हो रहा है कि एक तरफ हेड ऑन क्लोजन कर रहे हैं इमरान खान साहब, जो कभी तारीख़ में नहीं हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने 3-4 मरतबा कोशिश की है, लेकिन वो 3-4 मरतबा उनको हज़ीमत उठानी पड़ी है। लेकिन क्योंकि मैं उनका एडवाइज़र भी रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि वो उनके जहन में ये था कि मुझे इसको अदारों को अपने कंट्रोल में करना चाहिए जी। तो वो कोशिश करते रहे, लेकिन इस तरह की जो हेड ऑन क्लोजन थी की बात थी वो कभी नहीं हुई। ये या तो फिर वो जो ढाका के में मुजरमान ने की, लेकिन मुजरमान से मेरी मुलाकात जो है जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान में रावलपिंडी में हुई थी, उस ज़माने में इस्लामाबाद नहीं बना था, और वो वहाँ पर जो उनका ईस्ट पाकिस्तान हाउस था वहाँ पर मैं उनसे मिला था। उसमें ताजुद्दीन भी थे, कमाल भी थे, और आई वाज यंग मैन। तो वो उस वक्त भी वो अलग नहीं होना चाहते थे। फिर लेकिन ये है कि जब वो एक हमारे पास क्लिप है वो जो वहाँ पर जब भुट्टो की और जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया तो उनकी दरमियान जो मुलाकात हुई तो खुफिया तौर पर IB ने अपना आदमी वहाँ छुपाया हुआ था। उन्होंने एक प्रोग्राम में जो शामी साहब का था, मुजरमान शामी का, उनमें कहा कि वो जो रोया है जब भुट्टो साहब ने बताया कि हम अलग मुल्क बन गया है, तो कहा मैंने तो कभी चाहा नहीं था। खैर अब ये बहस अलग है, लेकिन बात यह है कि उस वक्त ज़रूर हेड ऑन कोलिजन हुआ और वो उसका नतीजा फिर अच्छा नहीं निकला। अब बेसिकली मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में एक बात तय होनी चाहिए कि हम जो एक तो मैंने फैसला किया हुआ है कि हम पाकिस्तान की जो कायदे-ए-आज़म के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, हम अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। ये और हमारे जब हम नवाए वक्त में हमने 25 साल लिखा है, उस वक्त में मजीद निज़ामी साहब ज़िंदा थे, तो वो हम ये असूल वज़ा कर लिए थे कि अल्लामा इकबाल, कायदे-ए-आज़म और इस्लाम और अपने इदारों के ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे। और उसमें इदारे में जो है हमारी फ़ौज भी थी और हमारे अदलिया भी था, और ये सारा सिस्टम जो चल रहा था जी। तो अब उसमें बहरहाल उस वक्त ये गुंजाइश मौजूद होती थी कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो हम उनसे जाकर मिलकर ये बात कह देते थे कि भाई ये प्रॉब्लम आप पे हो रहा है, ये आप नहीं करें। कई मौक़े पर मैं हमीद गुल साहब से मैं जब वो DGI थे, मैं उनसे, मेरे दोस्त भी थे, तो मैंने उनसे कई दफ़ा मेरा तकरार हुई जी। बहस मुबाहिसा भी बहुत सख्त हुआ, जिसे आप नॉर्मल बहस मुबाहिसा नहीं कह सकते हैं।
لیکن یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم کالم لکھتے تھے تو وہ صرف اتنا کافی ہوتا تھا کہ ہمارا کالم لکھنا ہوتا فوری طور فون آ جاتا تھا. صحیح صحیح. مرزا ضیاء صاحب الحق کہا آپ جاتا کا تھا پوائنٹ یا آ گیا. میں دیگر مہمانوں کی جانب بھی بڑھنا چاہوں گی. بدور کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی سے کچھ دیر قبل عمران خان صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پولیس نے محاصرہ کر لیا ہے زمان پار کا اور اب شاید مجھے دوبارہ گرفتار کرنے کی طرف جا رہے ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے؟ نگران حکومت کے پاس کیا اتنا اختیار ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی کو گرفتار کر سکیں یا قانونی کارروائی کر سکیں؟ دیکھیں نگراں گورنمنٹس کی کیا پوزیشن ہے وہ تو بالکل کوشچنیبل ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال رہی نہیں 75 ایئرز میں کہ نگراں سیٹ اپ اتنا ایکسٹینڈ ہوا ہو. نہ قانون میں اس کا واضح جواب موجود ہے اور نہ ہی ایسی کوئی مثال موجود ہے. یہ بال بھی کورٹ کے پاس تھی کہ وہ اس کے اوپر اب کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی رسپانسبلٹیز ایز لانگ ایز انٹرم گورنمنٹ از دیئر، رسپانسبلٹی تو پوری ان کی ہی بنتی ہے. اس سے پہلے بھی لاہور میں بھی جس طرح کے واقعات ہوئے بالکل ان کی ذمہ داری بنتی ہے. بلکہ ایک جرنلسٹ نے جب نگراں وزیر اعلیٰ سے پوچھا کہ کیا آپ ریزائن کریں گے تو انہوں نے ان کا واضح جواب نہیں دیا. لیکن جہاں تک آپ گرفتاریوں کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں گرفتاریاں بالکل کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں. اگر فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے اور انہیں نشانہ بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے اور عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ ایک سازش ہے، تو یہ ان کے بیانیے میں اتنا ہی وزن ہے جس طرح کی نیریٹو وہ پہلے سازشوں کے حوالے سے بناتے رہے. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ میں نے ریسنٹلی ابھی عمران خان کا پڑھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں فوج پہ ایسے تنقید کرتا ہوں جیسے اپنے بچوں پہ کرتا ہوں. تو آپ کا بچہ نہیں ہے فوج، تب آپ نہیں ہیں فوج کے باپ. آپ یہ کیوں، آپ کو کیوں لگتا ہے آپ کو ایسا کرنا چاہیے؟ آپ کیوں فوج کو اپنا بچہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک ادارہ ہے اور اگر آپ کو کوئی کچھ فیڈ بیک دینا ہے تو آپ یا آپ کو اس حوالے سے کچھ کام کرنا ہے تو آپ وزیر اعظم تھے، آپ ریفارمز کرتے. جب آپ وزیر اعظم نہیں رہے تو بعد میں آپ نے کہا میں نے تو اپنے بندے بھی بجٹ کے لیے ISI اکٹھے کرواتی تھی، میں تو ایک کٹ پتلی وزیر اعظم تھا، اسمبلیاں بھی جلد بازیاں نہیں توڑے. تو آپ پلیز فوج کو اپنا بچہ نہیں سمجھیں، آپ فوج کو وہی سمجھے جو وہ ہے. اور جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کا 1952 کا اطلاق کس طرح سے ہو سکتا ہے، تو اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں تو اس میں بالکل گنجائش ضرور ہے، لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو جو سویلینز ہیں کیا ان کو فوجی ایڈ ملی کسی طریقے، کیا انہوں نے کسی فوجی کے ساتھ مل گئی؟ کیا ایک اس کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ کیا ایسا ہے کہ کیا سویلینز نے گینگ اپ کر کے کیا، اور کیا ایسا ہے کہ وہ کوئی جاسوسی یا کسی اور طریقے کارروائیوں میں ملوث تھا؟ تو جو 52 کا ایکٹ ہے جو سویلین کا جو کورٹ مارشل جس طریقے سے ہوتا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے کی کارروائی ہے. اور یہ سننے میں تو بہت پریشان کن لگتا ہے کہ آرمی کا ایکٹ سویلینز پہ کیوں لاگو ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ضرور ہے، لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. آپ صرف سویلینز کو آگے نہیں لے کے آئیں. ہسٹوریکلی یا جن جنرلز کا عمران خان نام لیتے رہے ہیں، جن جنرلز خود اپنی پریس کانفرنسز میں بولتے رہے ہیں، ان کو بھی آپ کٹہرے میں لائیں تاکہ واقعی پتہ چلے کہ دونوں طرف سے انقلاب آئے. ذمہ داران کو بھی کٹہرے میں لانا ضروری ہے. شعیب صاحب ذرا ہم آپ سے قانونی حیثیت بھی جان لیتے ہیں. کیا نگران حکومت اگر کوئی ایکشن لیتی ہے، قانونی کارروائی جس طرح سے کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں کرتی ہے، تو پھر اس بات کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ زمان پارک میں ایک مرتبہ پھر اگر آپریشن کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کو کہیں غیر قانونی تو نہیں قرار دیا جائے گا بعد میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے خلاف بھی کوئی ایویڈنس ہے تو قانون کے مطابق پروسیڈ ہو سکتا ہے، لیکن بٹ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ یہ جو موجودہ انٹرم سیٹ اپ ہے بیسیکلی اٹ از این ایکسٹینشن آف دی PDM. بالکل وہ ان کے نامنی تھے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان از آلسو اے پارٹی اگینسٹ دی PTI اور عمران خان اور PDM کی جماعتیں. اور یہ انٹرم سیٹ اپ جو 90 ڈیز کے لیے آیا تھا، 91 ڈیز جب گزرے تو ان کا جو سٹیٹس ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہو چکا ہے. ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس طرح کے یہ فیصلے کریں اور یہ سارا پروسیڈ کریں. باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف پروسیڈ کریں، بٹ ان اکارڈنس ود لا. یہ نہیں ہے چار دیواری کے تحفظ کو خراب کریں اور یہ جا کر کے اسی طرح دہشت گردانہ حملے کریں جس طرح کے دہشت گردانہ حملے ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال قائم کرتے ہوئے 9 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو جو گرفتاری ہوئی، اس دن وارنٹ آف اریسٹ کی ایگزیکیوشن کے لیے جس طرح بظاہر انہوں نے کہا گیا، نہ تو وارنٹ آف اریسٹ ان کو دکھایا گیا، نہ نیب کا کوئی امپلائی وہاں موجود تھا. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا ہوئے سیکرٹری انٹیریئر اور نیب کے اتھارٹیز، انہوں نے کہا جی آپ نے تو گرفتار نہیں کیا، آپ نے کیسے گرفتار کر لیا؟ تو پتہ چلا جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے
یہ بیک ڈیٹڈ بیسیکلی انہوں نے بنایا سارا یہ ڈرامہ یکم تاریخ کا جی، یکم فروری کو، یکم تاریخ کو تو جی یکم مئی کو ہم نے جو کہ چھٹی کا دن تھا ہم نے جی وارنٹ آف اریسٹ بنا لیا تھا. اچھا جی پھر آپ نے کیا کیا آگے رینجرز والے گرفتار کرنی کیوں آ گئے؟ وہ جی 8 تاریخ کو ہم نے لکھا تھا سیکٹری انٹیریئر کو کہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرائیں. پھر سوال ہوا اس سے سیکٹری انٹیریئر سے کہ جناب آپ نے حکم دیا تھا رینجرز کو. نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، میرے پاس یہ لیٹر پہنچا ہی نہیں ہے. پھر آگے جب میٹر چلتا ہے تو پتہ چلا کہ جناب وارنٹ آف اریسٹ کے اوپر تو جب سپریم کورٹ میں میٹر گیا جسٹس عطر من اللہ صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا جی وارنٹ آف اریسٹ کے اوپر تو ڈیٹ یہ ایڈریس لکھا ہوا ہے زمان پارک کا، تو آپ زمان پارک کے ہوم سیکٹری کو کیوں نہیں لکھا آپ یعنی لاہور کے، تو آپ یہاں کیسے آ گئے؟ بالکل، یہ بہت بڑا سوال ہے شعیب صاحب، اس کو بھی ہم کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین یہی سوال ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھا کہ 90 روز گزرنے کے بعد کیا نگران حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قانونی کارروائی کر سکے یا نہیں. تو آپ کو بتائیں کہ 38% کا کہنا ہے ہاں ان کے پاس یہ اختیار ہے، جبکہ 62% کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار موجود نہیں ہے. مزید بھی کنٹینیو کریں گے، آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. بریک کی جانب ہمیں پڑھنا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب، جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پارٹی میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو چکا ہے. گزشتہ روز کی اگر بات کریں تو محمود مولوی نے ایم این اے کی نشست سے علیحدگی اختیار کی، اور آج کی اگر بات کریں تو عامر محمود قیانی نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا. دونوں رہنماؤں کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی، جو پریس ٹاک کی گئی، اس میں ایک بات سامنے آئی کہ 9 مئی کے دل خراش واقعات پر دل دکھی ہے اور اسی لیے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی ایڈ کی کہ فوج پر بات کرنے جو ہے وہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، فوج کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اب بنیادی سوال ہمارا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے یا پی ٹی آئی ایک نئی جماعت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے؟ کیونکہ ایسی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دیا جائے. نصرت مرزا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی میں جو توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوا ہے، اس سے پی ٹی آئی کا مستقبل کس قدر جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے، اور کیا کوئی فارورڈ بلاک بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کا پھر شکریہ، کیونکہ جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ کہیں گے کہ کبھی بھی ایسا انقلاب نہیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے جو کامیابی کی جس کے 200% چانسز نہ ہوں. جی یہ ہم نے تاریخ میں پڑھا اور ہر ایک جگہ پر جو فلاسفرس ہیں ان کے ذریعے سے ہم نے سیکھا. تو اب جس طرح سے عمران صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ کسی بھی مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانے والے کام ہیں، اور اس میں ان کی تیاری بالکل نہیں ہے. اور اس صورتحال میں اگر وہ گینگ کے حوالے کر دیا جائے یا پھر ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جو کہ ناشنا ہوں، جو سول جو طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ باغ جب گرفتار کرنے آتے تھے تو وہ آدمی شیروانی پہن کر یا سوٹ پہن کر لوگ تیار ہو کر کہتے صاحب ہمیں گرفتار کر لو. اب جس انداز کی مزاحمت ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک سیاسی آدمی کو لیے وہ چپ چاپ سے گرفتاری دے دے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر اس پہ دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں جو بیہیویئر ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر بھی دیکھنا چاہیے. لیکن اس کی بھی اگر بیک گراؤنڈ میں آپ جاتے ہیں تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا یہ کوئی ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ لیڈر تھے 1962 میں، جو ہمارے خلاف جب تحریک چلی ہے پاکستان یونیورسٹی آرڈیننس کی پہلی، تو ہمارے پہ کراچی میں جو گھوڑے دوڑا دیتے تھے اسٹوڈنٹس پر. جو کالا باغ کا گورنر تھے اور انہوں نے پر ظلم کی انتہا انگوٹھ ناخون نکالے تھے لاہور کے جو شاہی قلعہ ہے وہاں پر جو انڈر گراؤنڈ ایک عقوبت خانہ تھا، وہ زمانے میں یہ کرتے تھے. لیکن بہرحال یہ اس دور کے اندر عمران خان نے بھی جو تھوڑی بہت زیادتی کی، تب اس زیادتی کی جو شدت آئی ہے وہ بڑھ کر آئی ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز سے عمران خان میں نے جیسے کہا کہ ہیڈ آن کنکلوژن پہ جا رہے ہیں، وہ پھر کیا تو وہ کامیاب ہوتے اگر ان کے پاس وہ کوئی چیف گورنر نہیں ہے، وہ کوئی بڑے ایسے دانشور نہیں ہیں یا بڑے ایسے کوئی اس کے لیے پھر ایک بڑا خون خرابہ ملک میں جو ہے لاقانونیت انارجیت ہوتی ہے. وہ بھی ان کے پاس قوت نہیں ہے کہ وہ کوئی اتنے بڑے کام کر جائیں. تو بہرحال بالآخر وہ قانون کے دائرے میں آ رہے ہیں. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں کافی نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی جو افواج کی جو
جو فوجی ایک تنصیبات ہیں، جی۔ ان کی جو مغیرت کو اور ان کے وقار کو دھچکا جو پہنچا ہے جی وہ دنیا کی جگہسائی کا سبب بنا ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہوتے ہیں، یا اگر فرض کرو کور کمانڈر لاہور جو تھا وہ بیچارہ اتنا شریف آدمی تھا کہ اس نے آنے دیا ان کو، اور اس کے ساتھ میں انہوں نے باقاعدہ مکالمہ بھی کیا، لیکن اس کے بعد میں ان کو واپس چلے جانا چاہیے اگر وہ شریف لوگ ہوتے۔ تو وہ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جو این پی کے ساتھ ہم دیکھ چکے ہیں، ہوا ہے کہ وہ اے این پی کو پہلے جو نیشنل عوامی پارٹی تھی وہ اس کو بعد میں پھر انہوں نے اے این پی بنایا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ مرزا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہی بات ہم آگے فارورڈ کریں گے نیکسٹ گیسٹ پہ۔ بطول کیا کہنا چاہیں گی، کیا ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے مستقبل میں، کس طرح سے وہ ان کا سٹیک رہے گا، یا وہ جو موقف اپنائے ہوئے ہیں، مرزا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، اتنی کوئی بڑی جو ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن باتیں وہ بڑی بڑی کر رہے ہیں۔ اب جب پارٹی میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو گیا ہے تو مستقبل کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو بات بہت واضح ہے کہ عمران خان نے جس طرح کی لڑائی لی ان میں وہ ہمت نہیں تھی، فرینکلی وہ ہمت ہی بہت جلدی چھوڑ گئے، وہ خود بھی اور ان کے ساتھی بھی۔ جس طرح سے فواد چودھری اپنے ایک انٹرویو میں رو پڑے، یا جس طرح سے وہ بھاگ پڑے اب دوسری دفعہ گرفتار ہونے سے، یہ میں ریڈیکولسلی ان کے بارے میں بات نہیں کر رہی، میں اس کو مذاق نہیں کہہ رہی ہوں، میں اس کو سیریسلی ایڈریس کر رہی ہوں کہ یہ جس طریقے سے ہوا ہے اس سے آپ ان کے نروز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا جلدی تنگ آ گئے ہیں اس لڑائی سے۔ ایون جیسے میں نے عمران خان کا پہلے بیان کوٹ کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو فوج کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، اگر میں فوج کو نقصان پہنچاؤں گا تو میرا اپنا نقصان ہے۔ تو آپ فوجی نہیں ہیں، آپ ذہنی طور پہ اپنے کو فوجی سمجھنا بند کریں۔ عمران خان جس طرح سے بات کرتے ہیں، عمران خان کو جو منصب دیا گیا تھا وہ اس لحاظ سے بہیو کرتے اور اس لحاظ سے فیصلے کرتے۔ اب جو لوگ جیسے عابر کیانی پروبیبلی 96 سے تھے پی ٹی آئی میں، جو سابق وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے، انہوں نے جس طرح کے انٹرویوز دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان جو نریٹو لے کے چلے، ان کے اپنے ہی ساتھی ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ جنہوں نے ایسا کیا ان کو آپ ضرور سزا دیں، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جنہوں نے پرووک کیا ان کو بھی سزا دیں۔ آپ عمران خان کی شہباز شریف نے بھی کہا ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ عمران خان کی جو تقاریر تھیں یا جو ان کی گرفتاری کے بعد جو انہوں نے بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ کریں گے تو یہی رد عمل آئے گا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ کی بات کرنے بعد فاروق کی وہ بھی اسی طرح کے بیانات دے رہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پرووک کیا یاسمین راشد صاحبہ نے، لیکن عمران خان نے جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ مجھے گرفتار کریں گے تو یہی رد عمل آئے گا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے کارکنان نہیں تھے، ان میں لوگوں کو گھسایا گیا اور یہ کارروائی ہوئی۔ تو ایگزیکٹلی عمران خان خود بھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہوا، اور لیکن میں یہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ عمران خان بہت اوور ویلم نظر آتے ہیں، وہ بہت اندر سے ان کی باڈی لینگویج میں ایک بہت خوشی تھی جو ان کو ایک بڑا سپورٹ سسٹم اپنا نظر آیا ایک لیڈر کی حیثیت سے۔ ہی واز ویری ہیپی کہ میں اتنی بڑی عوام کسی بھی طرح کچھ بھی حرکتیں کر کے، گفتگو میں کہہ دیا کہ اگر دوبارہ گرفتار کریں گے تو شاید اس سے بڑا رد عمل آ سکتا ہے۔ اب وہ اپنے بیانات سے چیزیں نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب پی ٹی آئی کو جتنا نقصان ہو چکا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ نقصان بالکل وہ ہیل کیا جا سکتے ہیں۔ یعنی شعیب صاحب آپ کا کیا پوائنٹ ہے اس حوالے سے، کیا ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی میں، کیا کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہر زمانے میں جو پاپولر لیڈرشپ ہے اس کو کرش کرنے کے کوئی نہ کوئی طریقہ واردات استعمال کرتی رہی ہے۔ آپ اگر شیخ مجیب الرحمان والی پارٹی کو دیکھ لیں، ان کو پہلے جس طرح گرفتار کیا گیا، اس کو تھپڑ مارے گئے، اور اس کے بعد اس کی جب پارٹی جیت گئی 167 سیٹ والے کو اقتدار نہیں ملا اور 86 والے کو اقتدار مل گیا، تو اس کا ایفیکٹ اللہ نہ کرے کہ وہ جو آپ کے سامنے آیا آدھا پاکستان آپ کو بیٹھے۔ دیکھیں عوام کے ساتھ فوج کا تصادم نہیں بنتا، یہ ادارے، یہ عوام پہلی ہمارا ایسٹ ہوتا ہے، پبلک پہلا ایسٹ ہوتا ہے، ہماری زمین، ہماری دھرتی، یہ پہلا ایسٹ ہوتا ہے۔ فوج جس کو ہم اپنے پیٹ کاٹ کے اپنے فائدے کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے ان کو پالتے ہیں، وہ ہمارا ایک بنیادی ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور محبت کا رشتہ ہو۔ جب عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا ہو جایا کرتی ہے، خدا نخواستہ دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس وقت نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پاپولر پارٹی ہے اور فیڈریشن کی واحد علامت اس وقت عمران خان ہے۔ جس طرح ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں جو 9 مئی کو واقعہ ہوا رات کو، اور جو 9 مئی کو دن میں واقعہ ہوا وہ بھی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال تھی۔ اب ہم آگے آتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اب اس سے آگے چلیں،
ذوالفقار بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کے ذریعے ایلیمنیٹ کیا گیا تو کیا پارٹی ختم ہو گئی تھی؟ نہیں ہوئی. نیب کو ختم کیا ولی خان کی پارٹی کو, اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو اپہولڈ کیا, وہ اے این پی بنا کر آ گئے. پارٹی اس بنیاد پر ختم نہیں ہوا کرتی. پیپلز پارٹی اگر کم ہوئی ہے یا اپنا وجود ختم کرنے کی ہے اس نے, تو وہ زرداری صاحب نے جب ٹیک اوور کیا اور اپنی ایسی پالیسیز رکھی جو کرپشن کے شدید الزامات لگے, اور اس کے نتیجے میں وہ پارٹی ختم ہوئی. پھر آپ آ جائیں پی ایم ایل این کی طرف. مشرف کے زمانے میں جتنا پی ایم ایل این کو کرش کیا گیا اور کے سارے بندے پی ایم ایل کیو کو پیدا کیا گیا, تو وہیں کی اسی کی کوک سے نکلی تھی نا, اور پی ایم ایل کیو نے اپنا ٹائم بھی پورا کیا. لیکن پی ایم ایل این اپنے اقتدار کو واپس ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, اس لیے کہ پارٹیاں ختم نہیں ہوا کرتی. لیکن آج جو پوزیشن ہے, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ پارٹیاں ختم نہیں ہو پاتی, لیکن وہ اپنے کردار کے ذریعے, اپنے رولز کے ذریعے دوبارہ سے جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتی ہیں. یہی سوال ہم نے اپنے ویئرز کے سامنے بھی رکھا کہ پی ٹی آئی میں کیا کوئی نیا فارورڈ بلاک بن سکتا ہے, یا پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. تو ان کا کہنا یہی ہے کہ 55% کا یہ کہنا ہے کہ ہاں نیا فارورڈ بلاک بن سکتا ہے, اور 45% کہتے ہیں کہ نہیں, فارورڈ بلاک نہیں بننے جا رہا. تو ہوگا کیا پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل, یہ تو وقت ہی بتائے گا. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, تیسرے ٹاپک پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے تیسرے ٹاپک کی جانب ہم بڑھنے جا رہے ہیں. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت بھی ملک مخالف نہیں رہی. تمام سٹیک ہولڈرز کو کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سوچ لیں. انہوں نے مزید کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال کا حل تلاش کریں. سب سے گزارش ہے کہ ٹھنڈے اور گہرے سانس لیں. مزید انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان قائم ہونے والا امن بھی جو ہے وہ غیر معمولی ہے. کیا ہماری قیادت بھی ایران اور سعودی عرب جیسی عظمت کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ یہی سوال ہم اپنے مہمانوں کی جانب بھی بڑھائیں گے. نصرت مرزا صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ کیا ہماری قیادت بھی ایران اور سعودی عرب جیسی عظمت کا مظاہرہ کر سکے گی یا نہیں؟ دیکھیے, دنیا میں سیاستدان آپس میں کبھی نہیں لڑتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. سیاستدان ہو یا کوئی بھی آدمی ہو, وہ بھی اپنے راستے مکمل طور پر راستے بند نہیں کرتا. اس میں جو غلطی عمران خان صاحب نے کی, وہ شاید یہ سمجھے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے بعد میں اب یہ ساری عمر ان کے نام لکھی گئی وزیر اعظم کی, تو انہوں نے جس انداز سے جو گفتگو اور جو انداز اختیار کیا, جو لب و لہجہ اختیار کیا, وہ پسندیدہ نہیں تھا. اور میں ہمیشہ ان کا اس بات پہ ناقد رہا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, جس انداز سے آپ گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح سے اپنے قطع تعلق, اسلام میں بھی قطع رحمی میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے تعلق ختم نہ کریں, تو وہ کتنا ہی برا کوئی کیوں نہ ہو. اس سے آپ کو کیا معلوم کس وقت میں وہ معافی مانگ لے, اللہ سے توبہ اسی قبول ہو جائے. تو اس لحاظ سے یہ بات درست کہی ہے, کر رہے ہیں صدر مملکت صاحب, جو کہ اس وقت جو ساری معاملات ان کے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قطع تعلق ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک اسلام کے خلاف بھی ہے, اور یہ سیاست کے تو بالکل سے بہت دور کی بات ہے. لیکن بہرحال یہ بات میں آخر میں ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے جس کے تحت میں پاکستان کے اداروں کو, کیونکہ یہ بات معلوم تھی کہ پاکستان کو متحد کرنے والی اسلام کے بعد میں جو طاقت ہے وہ فوج ہے, اس کو نشانہ جو بنایا جا رہا ہے وہ ایک منظم منصوبے کے تحت بنایا جا رہا ہے. اس کو نہیں اس کو روکنا چاہیے, اور سب کو جو ہے, اور میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ عمران خان اکیلے کر رہے ہیں, سب لوگ کر رہے ہیں, اور وہ کسی کو کوئی اکسا رہا ہے, کسی کو کوئی اکسا رہا ہے. اور اس لحاظ سے جو صورتحال ہے اس میں یہ خطرناک پہلو ہے جو کہ ہمارے اداروں کو اگر کر دیا جائے گا تو یہ جو ہماری جو تعلق داری ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں وہ ٹوٹ جائے گی, اور یہ نہیں ٹوٹنی چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. مرزا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں. بطول, آپ کیا کہنا چاہیں گی, کیا ایسا ہو پائے گا؟ کیونکہ فواد چودھری نے بھی صلح کی بات تو کر دی ہے. دیکھیں, آپ جس خبر کی ریلیونس دے رہی ہیں, مجھے تو وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ سعودی عرب اور ایران والا کانٹیکس کیسے, آپ لوگ یہ سوال جو آپ نے بنایا ہے اس کا کانٹیکس ایگزیکٹلی کیا ہے. لیکن پھر بھی جس عظمت کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں, مجھے تھوڑا سا یہ سمجھ آیا ہے کہ آپ لوگ میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید معیشت کو وہ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر ایران اور سعودی عرب آپس میں ڈپلومیسی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈپلومیسی معیشت کے حوالے سے ہو رہی ہے, اس میں کوئی ایموشنل سینٹیمنٹس نہیں ہے, یا ایون اس میں ریلیجن کا بھی اتنا رول نہیں ہے. ہر ملک اپنا اپنا مفاد دیکھتا ہے, اور اگر ایران اپنا مفاد دیکھ رہا ہے تو وہ بھی ان کا رائٹ ہے, اگر سعودی عرب دیکھ رہا ہے تو وہ بھی ان کا رائٹ ہے.
لیکن جس عظمت کی بات کریں وہ عظمت کو اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ کیا آپ اپنے اداروں کا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. کیا ہمارے ملک میں ایسا کوئی کر رہا ہے؟ ہمارے ملک میں ایسا کوئی بھی نہیں کر رہا. نہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کریے، نہ اس وقت وہ گورنمنٹ کریے، نہ وہ اس وقت اپوزیشن کریے. آپ کا اس وقت پرائم انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے. آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اوپر ہماری دوستی ہے، اتنی اونچی ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. اس کا بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر انڈیا. آپ کیا کر رہے ہیں سوائے سوشل میڈیا پہ ایسا پروپیگنڈا سے خوش ہو جاتے ہیں آپ کہ عمران خان کو انڈیا اس لیے پسند کرتا ہے کہ عمران خان پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی عظمت کا مظاہرہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ لوگ اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ ایگزیکٹلی نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. آپ لوگ اس کو ڈیفائن کر پائیں. کبھی بے نظیر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن جاتی ہے، کبھی نواز شریف کو نااہل کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایسی تنخواہ پہ جو انہوں نے نہیں لی، اور کبھی عمران خان اپنی اس طرح کی پروپیگنڈا کی وجہ سے یا جو بھی انہوں نے کیا اداروں کے خلاف، ان کو ابھی منظر عام سے ہٹانا ضروری ہو گیا. تو پہلے دور میں جو عمران خان پی ایم ایل این کے خلاف کر رہے تھے، سہولت کاری کا کام کر رہے تھے، ایم سوری موجودہ گورنمنٹ بھی یہی کر رہی ہے. تو جب تک ہم لوگ ایک دوسرے کے سہولت کار بننا بند نہیں ہوں گے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کیا. نیشنل انٹرسٹ صرف اکانومی ہے اور اس پہ افسوس کے ساتھ کوئی کام نہیں کر آپ کا پوائنٹ آ گیا. شعیب صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پیج پر جمع ہو پائیں گے؟ کیا صلح ہو پائے گی؟ کیا مذاکرات ہو پائیں گے یا حالات بہتر ہو سکیں گے؟ دیکھیں، مذاکرات مسئلے کا حل ہے. پولیٹیکل ریزولوشن تھرو پولیٹیکل ڈائلاگ ہونی چاہیے، یہ مسئلے کا حل ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، رول آف لا کی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، آئین کی عملداری ہونی چاہیے. یہی مسائل کے حل ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایک طرف ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان اور تمام مقتدر طبقے اور حلقے سارے کے سارے صرف ایک بات پہ متفق ہیں کہ عمران خان پہ کاٹا لگا لیں. اس کے مقابلے میں عوام ساری عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اب یہ جو مقتدر طبقوں اور عوام کے درمیان تفریق پیدا ہو گئی ہے، اس کا حل صرف پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے ممکن ہے. اگر آپ دبانے کی کوشش کریں گے، اگر عمران پہ کاٹا لگانے کی کوشش کریں گے، اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ قاتلانہ حملے کریں گے، ملک ترقی نہیں کرے گا. آپ نے ایک سال میں دیکھ لیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، تب اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے، پھر کنسسٹنسی اینڈ دی پالیسیز آتی ہے، اور پھر انویسٹر جو ہے وہ آپ کے ملک میں آتا ہے. آپ نے یہ ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا. ایک پولیٹیکل لیڈر اگر عوامی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں. آپ الیکشن میں جائیں، 90 days کہتا ہے الیکشن کرائیں، سپریم کورٹ کہتی ہے الیکشن کرائیں، آپ کہتے ہو ہم نہیں کراتے. رول آف لا کا آپ مذاق اڑاتے ہو، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی آپ تصدیق کرتے ہو. تو اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. پچھلے ایک سال میں آپ نے معاشی بریک ڈاؤن اپنا کر دیا. آئی ایم ایف والے بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی ہم کوئی پیسے ویسے نہیں دیتے، آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. اور اسی طرح چائنا، سعودی عرب، یو اے ای کھل کے، چائنیز پچھلے دنوں ایمبیسڈر آئے، حالانکہ وہ کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، انہوں نے کھل کے کہا کہ جی آپ اس میں ڈائلاگ کریں اور آپ اپنے پولیٹیکل سولوشنز کو ریزالو کریں تھرو ڈائلاگ، تھرو پولیٹیشنز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو کنسرن ہے کہ آپ کے ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے، آپ کے مطلب اکانومی تو ختم ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی. بالکل 9 مئی سے اب تک انٹرنیٹ کی بندش ہمارے سامنے ہے. اب انٹرنیٹ بند کرنا کا مطلب ہے کہ دنیا میں آپ اتنا بڑا اسٹرانگ میسج دے رہے ہیں کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ہمارے پر کوئی ٹرسٹ نہ کریں. آج کل ڈیجیٹل دور ہے، کوئی کام. اچھا، پھر بلینز آف روپیز آپ نے لوگوں کو بے روزگار کر کے اس 1-3 دن کے اندر نقصان دے دیا. تو یہ ہے آپ کی گورننس. اس گورننس کے ساتھ آپ اس ملک کو چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. اس کی ذریعے ضروری ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں، اور ان مقتدر طبقوں کی زیادہ ذمہ داری ہے. ہمیشہ اپوزیشن کو وہ انگیج کیا کرتے ہیں، لیکن بجائے اس بات کے وہ ان کو بالکل سر، آپ کا پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ اس کا واحد حل مذاکرات ہی ہے، اور اس صورتحال کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کرنا ہوگا. ہم نے یہی سوال اپنے ویئرز کے سامنے رکھا، جن میں 35% کا یہ کہنا ہے کہ جی ہاں تمام سٹیک ہولڈر سیاسی بحران کو کم کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں گے، جبکہ 65% یہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھیں گے. لیٹس سی کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی تجزیے اور قیمتی وقت سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین، آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. اللہ نے کے بعد.